बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर विद जावेद मलिक। मैं हूं आपकी मेज़बान दुरे शहवार। मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ सियासी तज्ज़ियाकार साबिक सफ़ीर जावेद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 2021 गुजर चुका है, अब हम दाखिल हो गए 2022 में। अगर 2021 में जो है हुकूमत वक्त की कारकर्दगी के हवाले से आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे सर आप? जी हुकूमत है, लेकिन जब हम मवाजना करने बैठते हैं और ये देखना चाहते हैं कि क्या उन अहदाफ जो इन्होंने अपने लिए सेट अप किए थे वो किस हद तक उस पर कामयाब हो चुके हैं, मैं समझता हूं कि मोस्ट ऑफ द, अगर सिंसियरली बैठ के खान साहब कभी सोचें तो उनको खुद भी ये एहसास होगा कि वो अपने किए गए वादों से बहुत बहुत दूर खड़े हैं अभी तक। यानी ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो इवन टू यानी अचीवमेंट्स तो खैर दूर की बात है, डायरेक्शन भी अगर वो अपनी को दुरुस्त कर पाते। बहरहाल कुछ चीजें जरूर हैं जो कि खुश आइंद रही हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि एक दफा फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो हमेशा हमारे मुल्क के लिए खुसूसन मुआशी तौर पर सपोर्ट बने हैं। और जब उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू किया, इसको बहुत पजीराई मिली दुनिया भर में। यानी रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट एक ऐसा, अगर आप ये कहना चाहें कि इनकी पॉजिटिव स्टेप्स में आता है, तो आप यकीनन ये कह सकते हैं कि उसके जरिए काफी सारी जो है वो ज़राए मुबादला जो है वो पाकिस्तान में आया, और हमने देखा कि हमारे रिजर्व जो थे वो किसी हद तक इंप्रूव हुए। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि आप रिजर्व्स को बढ़ा तो देते हैं, लेकिन जब तक आपकी फिस्कल पॉलिसीज मौसर ना हो तो आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते इनटू इफेक्टिव ग्रोथ। यही एक इस हुकूमत का अलमिया रहा है कि ये ग्रोथ की तरफ नहीं जा सके। यानी ऐसी कोई भी मुआशी पॉलिसी ये इंट्रोड्यूस नहीं कर सके जिसकी वजह से हमारी जो मईशत का पहिया है वो चलना शुरू होता, यानी वो दौड़ना शुरू होता, यहाँ पे तिजारत के अंदर इजाफा आता। हम देखते कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए हैं अपनी, हम ये देखते कि मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। चलें, आप ये कह सकते हैं कि कोविड की वजह से बहुत से चैलेंजेस हमारे सामने थे, वो बिल्कुल थे, पूरी दुनिया को थे, और ऑफ कोर्स इन्होंने भी उसको फेस किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक इनकी जो लंगर खाना प्रोग्राम था, जिसके जरिए इन्होंने लोगों को खाना देना शुरू किया, अब ये हुकूमत ने किया या किसी फलाही इदारे ने किया, इस पर डिबेट होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्होंने उसको फैसिलिटेट जरूर किया, लेकिन ये ऑलरेडी एक सैलानी है इस किस्म के नाम से कुछ हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो इसको चला रहे थे, तो इन्होंने उसको गालबन किसी हद तक अच्छा किया। लोगों के लिए रिहाइश का पनाहगाह स्कीम भी कुछ लेकर आए, जो हमारे ऐसे बहन भाई हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए घर नहीं है, तो उनके लिए जी जावेद साहब मैं पूछना चाहूंगी, ये अगर ये चीजें लेकर आए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये मुआशरे को माजूर करने वाली ये चीजें हैं अगर कि गवर्नमेंट ने की हैं, जिसका क्रेडिट अपने सर पे ले रहे हैं? आपने सही बात की कि इससे एक तासुर ये मिलता है कि आप अपनी लोगों को वो डिपेंडेंट बनाने लगे हैं। आप उनको किसी हद तक, उनकी बजाय इसके कि आप उनको अपने पांव पे खड़ा करके उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें, उनको आप यानी मुआशी तौर पर एम्पावर करें, आप उनके लिए एक जो है वो डिपेंडेंस का कल्चर बना रहे हैं। जैसे कि आप लंगर खाने से खाना खा लें, पनाहगाह में ठहर जाएं जाके, तो मीन्स आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। इस तरह अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सहूलत कार्ड है या सेहत कार्ड है या जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको एहसास इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तो अब अगर आप प्रिंसिपल्स पे चली जाएं तो ये तीनों चारों जो भी वेलफेयर के इकदाम हैं, ये इन प्रिंसिपल तो बहुत अच्छे हैं। इनको सेफ्टी नेट कहा जाता है किसी भी मुआशरे में। इवन यूरोप के अंदर जहां पे एक डेवलप्ड मुआशरे हैं, जहां इकोनॉमी सही जा रही है, वहां पे भी एक तबका ऐसा होता है जो अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी रीजंस की वजह से वो निचले सतह पे आ जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम, या इस तरह से जिसे हम यहाँ पे लंगर खाना कहते हैं, मगरिब में उसको सूप किचन्स कहा जाता है, यानी एक ऐसे किचन्स बन जाते हैं जहाँ पे लोग जाके, होमलेस लोग जिनके पास घर नहीं होता, वहां पे खाना खा लेते हैं। वहां पे अपनी कुछ हमने देखे जब हम बरतानिया में थे तो शेव कर लेते हैं आके लोग अपने, उनके लिए एक पनाहगाह जैसी बनाई होती है उन्होंने। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो स्कीम्स हैं ये अच्छी नहीं है, ये बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, और हमारे उस तबके के लिए जो कि खुद किसी ना किसी वजह से जो हमारी मुआशी लैडर है उसके नीचे के लेवल पे हैं,
ان کو سیفٹی نیٹ تو فراہم کرتے ہیں، لیکن دیز آر ناٹ انف. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہی چیزیں کر کے ہم اپنے ملک کی کایا پلٹیں گے یا ہم اپنے ملک کی جو ہے فائنینشیل ریولوشن ہم لے کر آ جائیں گے. یہ تو ایک خوش آئند قدم ہے. میں اس کو بلکہ ان کے اچیومنٹس میں لکھ رہا ہوں کہ انہوں نے سہولت کارڈ لائے، احساس کارڈ لے کر آئے، ہیلتھ کارڈ لے کر آئے، لنگر خانہ لے کر آئے، پناہ گاہ ہے اس کو لے کر آئے. تو یہ تو چیزیں ٹھیک ہیں، یعنی ویلفیئر کا نظام آپ لے کر آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ لوگوں کو کمپلیٹلی اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو گیو دیم اپرچونیٹیز. اور وہ یہ جو دوسری بات ہم کر رہے ہیں، اپرچونیٹیز فراہم کرنا، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، بزنس اپرچونیٹیز، یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس کوئی خاطر خواہ پالیسی ہمیں نظر نہیں آئی. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فورن پالیسی کی طرف چلے جائیں تو شاہ محمود قریشی صاحب بہت ہی زیرک سیاستدان بھی ہیں اور پہلے بھی فورن منسٹر رہے ہیں. یہ میرے خیال میں ان کی سیکنڈ ٹرم ہے ایز فورن منسٹر. مجھے ان کو بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ان سے بات کرنے کا موقع ملا. ان کی تخیلات، ان کی جو بھی تجربے ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھ پایا فرینکلی with all due sincerity، میں نہیں سمجھ پایا کہ جو ڈپلومیٹکلی پاکستان کا سٹانس رہا ہے دنیا بھر میں، اس کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو کہ ملنی چاہیے تھی. یعنی with عمران خان صاحب ایز جس طرح سے وہ ایک سیلیبریٹی ہیں دنیا بھر میں، ان کا ایک نام ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی ایک بڑے پڑھے لکھے اور بڑے کیا کہتے ہیں ان کو دھیمے لہجے میں بات کرنے والے اچھے ڈپلومیٹ ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ہماری انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر جس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہیے تھا، اپنے نیریٹو کو، اپنے ویو پوائنٹ کو، وہ ہم نہیں کر پائے. اور ہم جو ہیں بزی رہے غالباً یہی اپنے اپوزیشن کو برا بھلا کہنے میں. نواز شریف اور زرداری بیشنگ جو ہے، یہی ہمارا بس میں سمجھتا ہوں کہ ڈومیسٹک پالیسی بھی رہی اور فورن پالیسی بھی رہی. یعنی آپ انہی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے پورا اس 3-3.5 سال، اور کہتے رہے کہ ہم ان کو پکڑ کے لے آئیں گے، ان کے احتساب کر لیں گے، ان کے پیسے لوٹ کے لے گئے ہیں. جو کوئی بھی اس فاؤنڈیشن جو ہے جس کا کوئی ثبوت نہ کوئی اس کا خاطر خواہ اس میں کوئی پروگریس ہو سکی. میں بلکہ اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک اور ان کا بہت بڑا جو وعدہ تھا وہ یہ تھا احتساب کا. یعنی بلا امتیاز احتساب کی بات کرتے تھے. احتساب ایسا ہوگا جو بلا امتیاز ہوگا، جس میں یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی شخص ان کی اپنی جماعت سے ہے یا کسی بھی، یعنی اٹ شوڈ بی ابو یعنی پارٹی لائلٹیز، کسی کی بھی اگر کوئی ایسی اس نے غلطی کی ہے، بالخصوص کوئی ایسا شخص جو کہ پبلک آفس کو بھی ہولڈ کرتا رہا ہو، تو پھر آپ اس کے خلاف، اگر اس کے خلاف کوئی آپ کے پاس ثبوت موجود ہے تو آپ یقیناً اس کو اکاؤنٹیبل کیجئے. یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ان کے وعدے تھے کہ یہ ود ان فیو ڈیز سارے لوٹے ہوئے پیسے لے آئیں گے، تو ان کو یہ احساس ہوا جا کے کہ نہ ہی کوئی ایسے پیسے لوٹے ہوئے ان کو ملے اور نہ ہی ان کو واپس لا سکے. الٹا یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب کو برطانوی عدالت نے کلین چٹ دے دی. انہوں نے کہا ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے آپ. تو اب آپ دیکھیے کہ احتساب کے معاملے میں بھی یہ بالکل کچھ افیکٹو ان کے پاس آؤٹ کم نہیں ہے جو دکھا سکے کہ دیکھیے یہ ہم نے اتنے ارب روپے جو ہیں وہ ہم نے واپس احتساب کے ذریعے لے آئے ہیں. الٹا یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ کیسز میں ایسی فائنڈنگز آئیں جو کہ بڑی ہی افسوسناک تھیں حکومت کے رویے کے حوالے سے، کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ فرمایا کہ یہاں پر احتساب کے عمل کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یعنی آرم ٹویسٹنگ کی جا رہی ہے اوپوننٹس کی، جو کہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا، خصوصاً ان سٹینڈرڈز کے اوپر جو کہ خان صاحب نے خود اپنے لیے سیٹ کیے تھے. خان صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ میں بلا امتیاز احتساب میں یقین رکھتا ہوں. میں تو نیوٹرل امپائرز لے کر آیا تھا کرکٹ کے میدان میں. میرے امپائر جو ہیں وہ تو بالکل نیوٹرل ہوں گے. میں تو ایک بالکل لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ لے کر آؤں گا. تو انہی خوابوں کو یا انہی جو سنہرے باغ جو انہوں نے دکھائے تھے، انہی کے اوپر تو لوگوں نے ان کو غالباً جو ووٹ دیے، تھوڑے جو دیے ان کو، کچھ تو اپوزیشن کہتی ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملے، یعنی ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی، لیکن کچھ تھوڑے بہت جو ملے ہیں یا جتنے بھی ملے ہیں اس پہ ہم بحث میں نہیں جاتے. وہ اسی بنیاد پہ ملے ہوں گے کہ جو انہوں نے سبز باغ دکھائے تھے لوگوں کو کہ ہم بلا امتیاز احتساب کریں گے، یہاں پروٹوکول کے بغیر کلچر ہوگا،
یہاں پہ ایک نہیں، یہاں پہ دو نہیں، ایک پاکستان ہوگا. یہ نہیں کہ غریبوں کے لیے ایک اور پاکستان کے رولز اور امیروں کے لیے کچھ اور. تو وہ جو سٹینڈرڈز انہوں نے رکھے تھے جن کو کہا جاتا تھا یوٹوپین تھنکنگ، مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب میں ایک اور چینل سے منسلک تھا تو میں انٹرویو کر رہا تھا خان صاحب کو، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ خان صاحب آپ کی جو باتیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں لیکن مجھے کچھ یوٹوپین لگ رہی ہیں. یعنی یوٹوپین سے مطلب یہ ہے کہ یوٹوپیا ایک فینٹیسی کا ملک ہے، یعنی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سب چیزیں پرفیکٹ ہوتی ہیں. تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ حقیقت پسندانہ نہیں لگتی مجھ کو. خان صاحب نے کہا نہیں، مجھے تو ہمیشہ لوگ مجھے کہتے تھے، مشرف صاحب بھی مجھے یہ کہتے تھے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. یہ میں ورلڈ کپ جیتنے گیا تھا تو اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھیے میں نے جیت لیا اور میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا. تو بہت سے لوگوں نے یہ ان کی جو باتیں تھی، ان کی جو کنوکشن تھی اس پہ یقین کیا. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سٹینڈرڈز رکھے ہیں یہ انہوں نے خود اسٹیبلش کیا اپنے لیے. یہ ایک واحد حکومت ہے جس کو ایک ایسی اپوزیشن ملی ہے جس نے اس طرح سے اس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا، لیکن یہ وہی اپنے سیٹ کیے گئے جو ان کے اہداف تھے انہی سے یہ اچیو نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے. اور مطلب اچیو کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی ڈائریکشن بھی نہیں اس طرف چلتی ہوئی نظر آئی. مثلا انہوں نے کہا تھا کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے. آپ کو یاد ہوگا ان کی تقریر میں خود خان صاحب نے کہا تھا نا. تو مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی یونیورسٹی بنی ہے وہاں پہ. اگر میں تو کیونکہ کئی سال ہو گئے پرائم منسٹر ہاؤس جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں تو اگر جو دوست جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ ابھی تک تو تعمیر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ انہوں نے کہا تھا کہ گورنر ہاؤس میں بھی یہ ایسی ہی کوئی ادارے بنائیں گے، لیکن ہمارے دوست محمد سرور صاحب جو ہیں وہ تو بدستور گورنر ہاؤس کو استعمال کر رہے ہیں ایز ریزیڈنس. وہاں پہ ان کے دوست بھی آتے ہیں، وہاں پہ محفلیں بھی ہو رہی ہیں. اگر کوئی یونیورسٹی بنائی ہے انہوں نے یا وہاں پہ کوئی ہسپتال بنایا ہے گورنر ہاؤس میں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن مجھے نہیں پتا، نہ اس کا کوئی خد و خال ابھی تک نظر آیا ہے. تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے یہ اہداف خود اپنے لیے سیٹ کیے اور پھر ان کو اچیو کرنا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سال میں یہ کیا کر پاتے ہیں، کیونکہ 3.5 سال تو گزر چکے ہیں غالباً، اور اس کے بعد اب جو مزید ان کے پاس 1 یا 1.5 سال رہتا ہے. اب تو باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ ان کے دن گنے جا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کب الیکشن ہوتے ہیں، آج ہوتے ہیں. 3.5 سال میں نہیں کر سکے وہ 1.5 سال میں ہی کر سکیں گے. جو دعوے یہ کر آئے تھے اور جو اچیومنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو اچیومنٹ انہوں نے حاصل کی ہے احساس پروگرام یا اور پروگرامز کے ذریعے، تو وہ ان کے دعووں کے آگے وہ پینٹس نہیں ہیں اگر کہ وہ اچیومنٹ انہوں نے حاصل کی ہیں. تو دیکھیے ان کی تو جو انفارچونیٹلی ہے، دیکھیے اب انفارچونیٹلی ہم کیا کہیں کہ ہمارا ملک ہے یہ دراصل، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم نا امیدی کی بات کریں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ حقیقت پسندانہ ہونا پڑے گا آپ کو نا. آپ کے ملک میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی کس سطح پر جا رہی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک عام انسان کی زندگی کی جو ضروریات زندگی ہیں، اشیاء خورد و نوش ہیں، کیا وہ ان کو اپنی سیلری میں افورڈ کر پا رہا ہے؟ یہ تو ایک بالکل کھلی ہوئی بات ہے نا جو دیکھی جا سکتی ہے کہ چینی کی جو قیمت ہے وہ پہلے کیا تھی 2018 میں اور آج کیا ہے. اور آج اگر آپ دیکھ لیجئے کہ بجلی کی جو فراہمی کو چلے اگر آپ درکنار کر دیں، وہ تو کیونکہ ماضی کی حکومت نے کیونکہ انرجی کے پروگرامز لگا دیے، کارخانے بجلی کے لگا کے چلے گئے، تو آپ کے پاس بجلی موجود ہے. جن کو آپ چور ڈاکو کہتے ہیں، انہوں نے ہی تو یہ بجلی لے کے آئے تھے جو آج جس کے اوپر الحمدللہ ہماری کو حالات تھوڑے سے بہتر ہیں. ورنہ مجھے یاد ہے 4 سال پہلے جب یہ انرجی کے کارخانے نہیں لگے تھے، پاور پلانٹس نہیں تھے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کس طویل دورانیے کی ہو رہی تھی. اب اگر آپ جائیں گی تو ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ، لیکن اس حد تک نہیں ہوتی جس طرح سے پہلے ہوتی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کی حکومت نے انرجی کے پروجیکٹس لگائے جو کہ فنکشنل ہیں، جو چل رہے ہیں الحمدللہ. لیکن گیس کے حوالے سے قلت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ. اپوزیشن پی ٹی آئی کی کارکردگی پہ میں آپ سے بات کروں گی، آگے اپوزیشن کے حوالے سے بھی بات کروں گی کہ انہوں نے نعرے تو بہت زیادہ لگائے ہیں، لیکن عملی طور پہ انہوں نے کیا کیا ہے، حکومت کو ٹف ٹائم دیا ہے یا نہیں دیا ہے. مگر ابھی جو ہے پروگرام میں وقت ہو ایک بریک کا، کہیں جائیے گا نہیں. ویورز دیکھتے رہیے نیوز آر ود جاوید ملک.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज आवर विद जावेद मलिक। जावेद साहब, जाने से पहले हमने बात की थी 2021 पे जो है हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। अच्छा, आप क्या समझते हैं सर, हुकूमत की कारकर्दगी पे तो हमने बात कर ली, ऑपोजिशन कितनी ज्यादा जो है 2021 में आपको एक्टिव नजर आई है? बिकॉज हमने देखा पीडीएम के जलसे भी बहुत ज्यादा जो थे देखने में आए थे, लेकिन जो कहते हैं उन जलसों के बिना पर हुकूमत को जो टफ टाइम देना चाहिए था वो ऑपोजिशन नहीं दे सकी, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑपोजिशन डेफिनेटली एक तनकीद ऑपोजिशन पे की जाती है कि उन्होंने इफेक्टिवली अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको बनाने में कहीं ना कहीं कमी रहती रही। क्योंकि देखिए, हमने देखा कि सेनेट के इंतखाबात जब हुए चेयरमैन सेनेट के हवाले से, तो बजुज़ इसके कि ऑपोजिशन के पास नंबर्स मौजूद थे सेनेट में, लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ ऑपोजिशन के दरमियान जब आप बात करते हैं तो यानी मौलाना फजल रहमान का एक नुक्ता नजर आप सब जानते हैं, उन्होंने एक टफ स्टैंस लेने की बात की। लेकिन फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी जो थी उसने एक मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी को तरजीह दी। तो इस नतीजे में हम इस तमाम चीजों के नतीजे में हमने ये देखा कि एक हम किस्म की स्ट्रैटेजी ऑपोजिशन की नहीं बनी, जिसके नतीजे में कोई इतना टफ टाइम कलेक्टिवली ऑपोजिशन जो है वो नहीं दे सकी। अगर हम इस पे बारीकी से इसका मवाजना करेंगे तो आप देखिएगा कि जब पीटीएम की तश्कील दी गई थी तो उस वक्त जिस तरह से हम कहते हैं ना कि खान साहब ने वादे किए थे और सब्ज बाग दिखाए थे, पीटीएम की जो तश्कील थी ये इनहेरेंटली एक बहुत उम्मीद लेकर आई थी उन हलकों के लिए जो कि ऑपोजिशन की सियासत को ज्यादा इफेक्टिव देखना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा था कि हमारे मुल्क की दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक पेज पे आए, आपको नजर आए। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कि इस वक्त चोटी की क़यादत है पीएमएलएन की, उधर से बिलावल भुट्टो जरदारी जो भी एक अनडिस्प्यूटेड चेयरमैन है, फिर मौलाना फजल रहमान, और इसके अलावा शेरपाव साहब और भी जमातें थी। लेकिन जो दो बड़ी जमातें थी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ये जब एक पेज पे आई तो लोगों ने, आपको याद होगा यहाँ बिलावल और मरियम के साथ उन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहबा की जो माजी में की गई एक तरह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो थी उसको रिवाइव करने की कोशिशों को जो है वो अप्रिशिएट किया। और हमने देखा कि लोग बड़ा पॉजिटिव लेने लगे और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान एक बहुत ही मुस्बत वर्किंग रिलेशनशिप बनती हुई नजर आई आपको। और जो भी मुल्क में जमहूरियत पसंद लोग हैं और समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत को तकवीयत मिलनी चाहिए, वो तो यकीनन खुश हुए कि ये अपोजिशन की जमातें जो हैं अब एक पेज पे आ रही हैं और अब ये अवाम की जो फलाह बहबूद के हवाले से जहां जहां हुकूमत के वादे पूरे नहीं होते उनको टफ स्टैंड देंगी। लेकिन हमने देखा कि कुछ ही अरसे के बाद इस पीडीएम के जो अलायंस थी इसके अंदर दरारें नमूदार होनी शुरू हो गई। और फिर हमने मौलाना फजल रहमान साहब की जो स्टेटमेंट थी बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से, वो भी हम आप सबके सामने है। तो एक तरह से एतमाद का फुकदान नजर आया हमें ऑपोजिशन जमातों के दरमियान, जो कि मेरे लिए कोई इतनी हैरान कुन बात नहीं थी, क्योंकि आप हमेशा जानती हैं, हम कहते आए हैं कि पीएमएलएन और पीपीपी दो मुख्तलिफ नोयत की जमातें हैं, इनका डीएनए फर्क है, ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती आई हैं और यकीनन किसी हद तक वर्किंग रिलेशनशिप तो इनकी हो सकती है, लेकिन जो उम्मीदें लोगों ने ये बांध ली थी कि अब ये एक तरह से आगे बढ़ेंगे वो तो पूरी होने को नहीं है। क्योंकि जब आपने देखा कि जैसे ही जलसे हुए, जलसों के बाद एक मोमेंटम बना और फिर लॉन्ग मार्च की बात की गई या धरने की बात की गई, तो वहां पे मुख्तलिफ आरा सामने आ गई। फिर हमने ये भी देखा कि ऑपोजिशन के जो लीडरान हैं हमारे, वो किसी ना किसी तरह से प्रेशर पे रहे। शहबाज शरीफ साहब जो थे उनके ऊपर केसेस रहे बहुत सारे, उन्होंने कुछ अरसा पाबंद सलासिल भी गुजारा। इसी तरह पंजाब के अंदर हमजा शहबाज के ऊपर भी पाबंद सलासिल रहे वो काफी अरसे के लिए। तो एक प्रेशर जो था वो उनके ऊपर कायम रहा, जिसकी वजह से भी गालिबन शायद वो उस तरह से इफेक्टिवली सामने नहीं आए। और फिर कुछ जमातों के अंदर इख्तलाफ था या एक मुख्तलिफ नैरेटिव की बात की जाती थी। हम जानते हैं कि जब आसिफ जरदारी साहब के बारे में हम बात करते हैं तो लोग ये जानते हैं कि वो एक बहुत ही जीरक सियासतदान है। वो अपनी पार्टी को किस तरह से उन्होंने लेकर चलना है, कहाँ पे उन्होंने टफ स्टैंड लेना है, कहाँ पे उन्होंने जो है मुफाहमत करनी है, ये बड़े बखूबी जानते हैं। हमने देखा कि वो उनकी इसके जो झलकियां थी वो हमको नजर आती रही उनकी स्ट्रेटजी में। इसी वजह से हम ये समझते थे कि ये जो इत्तेहाद है ये
کچھ زیادہ دور رس نہیں ہوگا. پی ایم ایل این کے اندر بھی آپ دیکھیں تو وہی ایک نیریٹیوز مفاہمت اور مزاحمت کے حوالے سے دو مختلف نیریٹیو جو تھے وہ آپ کے سامنے رہے پچھلے سال میں. ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کو یہ کہا گیا کہ یہ مفاہمت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور مریم نواز یا نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا جو سٹانس ہے وہ ووٹ کو عزت دو, اور انہوں نے کہا ہے کہ عوام کی جو سویلین بالادستی ہے اس پر وہ یقین رکھتے ہیں. میری ذاتی رائے کے مطابق پی ایم ایل این کے اندر دو مختلف آراء تو ہو سکتی ہیں, لیکن اوور آل جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ نواز شریف صاحب ہی کریں گے. اس چیز پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب ہی اس جماعت کی جو الٹیمیٹ نیریٹو ہے اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ obviously ڈیبیٹ ہوگا, ڈسکشن ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی وہی چیز پریویل کرے گی کہ جو کہ نواز شریف صاحب چاہیں گے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک چپکلش تھی یا مختلف آراء تھی, انہوں نے بھی کسی حد تک بات کو آگے بڑھنے نہ دیا, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی وہ obviously چلتی رہی. ان کو اس طرح سے کوئی چیلنج کا سامنا نہیں ہوا, نہ ہی نو کانفیڈنس کی بات کچھ میننگ فل طریقے سے سامنے آ سکی, نہ ہی کوئی لانگ مارچ اس طرح سے ہوا جو کہ افیکٹولی ان کے اوپر پریشر لے کر آئے. لیکن اس کے باوجود یہ پرفارم نہیں کر پائے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. یعنی اپوزیشن ان کو اتنی ٹف نہیں ملی, لیکن اس کے باوجود یہ پرفارم نہیں کر پائے, اور یہ اپنی ہی جو دو ان کے میں سمجھتا ہوں کہ پرابلمز رہے ہیں. ایک تو انہوں نے اپنے سٹینڈرڈز بہت ہائی رکھ دیے, خود ہی اپنے جو لیول تھا وہ بہت اونچا رکھا, ایکسپیکٹیشن کا لوگوں کو بڑھا دیا اس کو. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اتنی غلطیاں در غلطیاں کرتے گئے کہ وہ ایک بھنور سے میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو آج. اور آج یہی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اپوزیشن نے کام نہیں کرنے دیا یا اپوزیشن کی تحریک کی وجہ سے ہمارا کام نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب برسر اقتدار تھے اور خان صاحب نے دھرنا دیا ہوا تھا, تو ایک وقت ایسا آیا جب کہ چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ جو ہے وہ مؤخر ہو گیا, اور حکومت نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سیٹ بیک ہے, کیونکہ اگر یہ دھرنا اور یہ اپوزیشن کی اس طرح کی ریلیاں نہ ہوتی تو چائنیز پریزیڈنٹ جو تھے انہوں نے ملک میں آنا تھا, اور ہمارے سی پیک کے حوالے سے بہت سارے جو تھے وہ پروگریس جو تھی وہ رک گئی ہے, اس میں تعطل آ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ تو بلیم کر سکتے تھے اپوزیشن کو کہ انہوں نے ان کو, یہاں پہ ان کے پاس بلیم کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن کی وجہ سے میں کام نہیں کر سکا, کیونکہ ان کو تو بالکل اوپن فیلڈ ملی تھی, ان کو مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی سپورٹ ملی, ان کو میڈیا کے ایک بہت بڑے میں سمجھتا ہوں کہ سیکشن نے پوری طرح سے سپورٹ کیا اور ابھی بھی کر رہا ہے. یعنی ہمارے ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میڈیا بھی بالکل اپنا انڈیپینڈنس کھوتا ہوا نظر آیا آپ کو. یعنی آپ کو واضح ہو جاتا تھا کہ ایک ہی خبر جو ہے وہ ایک چینل پہ کسی اور طرح سے پیش کی جا رہی ہوتی ہے, اور وہی خبر دوسرے چینل پہ کسی اور سپن کے ساتھ پیش کی جا رہی ہوتی ہے. تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا چینل کس کو سپورٹ کر رہا ہے. یعنی وہ ایک نیریٹو کو پش کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ صاف طور پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. جو صحافت کے اصول ہیں یا جو ہمارے سینئر صحافی ہیں, جو کہ آپ ان کو کیا کہہ سکتے ہیں ان کو, ہم کہ وہ آئیڈیلسٹ تھے شاید, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیے صحافیوں کو تو بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے. لیکن آج میں آپ کو یہ کہتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس سے ڈس ایگری کرے گا کہ ہمیں پتا ہے اس وقت کہ ہمارے میڈیا کا جو پورا یہ ایک منظرنامہ ہے 50-60 چینلز کا, اس پہ کون سا چینل کہاں کھڑا ہے آپ بڑے ہی واضح انداز میں دیکھ سکتے ہیں. ہم ان کا نام نہیں لیں گے کیونکہ ہمارے سارے کولیگز بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور ہم سب میڈیا کو جو ہے وہ عزت کرتے ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ کون سا میڈیا کس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے, کون سی پارٹی کو وہ سپورٹ کر رہا ہے, کون سے نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہے. بلکہ میڈیا کو چھوڑیے, اس کے اندر بیٹھے ہوئے تجزیہ کار بھی جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تجزیہ کار جب آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا کہنے والا ہے, آپ پہلے سے اندازہ لگا لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ان کا موقف یا ان کا جو کیا کہتے ہیں نقطہ نظر ہے وہ کس طرف سے جا رہا ہے, اور کون ان کو یا یہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں اب ہم دیکھتے ہیں ویسے کہ کچھ تجزیہ کار اپنا موقف بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ایسے ہمارے دوست, کچھ ہم سے سینئر اور کچھ نئے جو آئے ہیں, بڑے ہی فلیمبوئنٹ قسم کے ہمارے خواتین و حضرات میڈیا میں, یوٹیوب پہ اور آگے پیچھے, ہم دیکھتے تھے ان کو کہ وہ بالکل جو تھے نا حکومت کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے, ایون حکومت کی غلطیوں کو بھی
وہ شوگر کوٹ کر کے پیش کر رہے ہوتے تھے. بالکل جی اب ہم دیکھتے ہیں, میں حیران رہ جاتا ہوں. میں بلکہ ایک دفعہ دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ وہی صاحب ہیں جو ابھی, یہ تو پہلے کچھ اور فرمایا کرتے تھے, اب بالکل ان کا موقف بدل گیا ہے, یہ بالکل ہی برا بلا کہنا شروع ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو. کیا ہو گیا ان کو؟ مجھے یقین نہیں آیا. اور میں تو تقریباً 20 سال سے میڈیا سے منسلک ہوں. ایک عام جو ہمارا ویور ہے جو کہ روز ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا یا وہ کبھی کبھی دیکھتا ہے, ایک عام شہری, وہ تو بالکل ہی پریشان ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. ہمیں تو یہ کچھ کہہ رہے تھے 3 سال پہلے کہ یہ نیا پاکستان بننے والا ہے اور ماضی کے جو جتنے بھی لوگ تھے وہ چور تھے, اور اب جو دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ بیٹھے ہوئے یاد کر رہے ہیں اسحاق ڈار کی پالیسیز کو, نواز شریف کو یاد کر رہے ہیں, زرداری صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں, اور خان صاحب کو جو ہے وہ ہر جو مشکل کا جو وجہ ہے وہ خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ بہت تبدیلی یوں آئی ہے ہمارے میڈیا کے لینڈسکیپ پر بھی. آئی ایم شور آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی. جی بالکل صحیح کہا سر. اب آپ سے بات کریں گے, خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا ایک بیان میں کہ پی ٹی آئی کی دور حکومت میں انقلاب آئے گا پاکستان پہ. تو وہ انقلاب سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے انہوں نے سرپرائزز تو بہت زیادہ دیے ہیں پاکستانی عوام کو اپنی حکومت کے دور میں, لیکن ابھی یہ دیکھیں منی بجٹ کی صورت میں جو ایک آپ نہیں سمجھتے مہنگائی کا طوفان آیا ہے, کیونکہ 2021 میں بھی بہت ہی نہ تھمنے والا جو تھا سونامی ہم نے دیکھا ہے مہنگائی کا. ابھی منی بجٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ دیکھیے کہ جب وہ ہمارے محترم مشیر خزانہ یا وزیر خزانہ, انہوں نے جب اس کو پیش کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ کیسا مطلب ہوا. ہم چلیں یہ نہیں چاہتے کہ پارلیمان کے اندر غیر پارلیمانی کچھ ایکٹیویٹیز ہوں, لیکن آپ یہ جتنی بھی آپ نے پچھلے بجٹ میں آپ نے سبسڈیز اور جو مطلب آپ نے ایک کچھ مراعات دی تھی, ٹیکس کے اندر آپ نے کچھ مراعات لے کر آئے تھے. دیکھیے آپ کی معیشت کو جب آپ نے ابھارنا ہے نا, اس کو آپ نے گروتھ کی طرف لے کر جانا ہے, تو آپ کی جو معیشت کے انجنز ہیں ان کے اندر آپ کو تاجر طبقہ آپ کے ٹریڈرز اور بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جب بزنس کریں گے, تجارت کریں گے, ان کی انکم بڑھے گی, وہ ٹیکس دیں گے. اگر ایک جو تاجر ہے اس کی سالانہ سیل جو ہے وہ 1 ارب روپے ہے, تو وہ آپ کو 1 ارب روپے کے حوالے سے 20-25% ٹیکس دے گا یا 30%. اور اگر اس کی انکم بڑھتی ہے تو وہ آپ کو تبھی تو ٹیکس بڑھ کے دے گا نا آپ کو. اور اگر ٹیکس آپ کے پاس آئے گا تو آپ کی حکومت کا جو خزانہ ہے وہ بڑھے گا. یہاں پر مراعات اسی لیے دی جاتی ہیں بجٹ کے اندر کہ آپ کا جو تاجر طبقہ ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں اپنے کاروبار کو بڑھا سکے. اب جتنی بھی آپ نے مراعات دی تھی ٹیکسیشن کے حوالے سے, جن کو آپ نے کہا تھا کہ یہ ہماری اچیومنٹس ہیں, وہ تو ساری واپس لینا چاہ رہے ہیں آپ اس منی بجٹ میں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صرف سبسڈیز کے ذریعے اس معیشت کو چلائیں گے؟ مطلب یہ تو ایک ایکسیپٹنس آف ڈیفیٹ ہے. آپ جب بالکل اپنی ہار کو تسلیم کر لیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس اکانومی کو بہتر نہیں کر سکتے, پھر آپ جاتے ہیں اس طرف کہ آپ جو ہے ٹیکس لگانا شروع کر دیں وداؤٹ سپورٹنگ دا بزنس کمیونٹی. اور دوسرا آپ سبسڈیز کی طرف چلے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں آپ سبسڈیز کی طرف؟ بیکاز آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس ہمارے پالیسی کے نتیجے میں مہنگائی بڑھنی شروع ہو جائے گی, اور جب مہنگائی بڑھنی شروع ہو جائے گی تو پھر آپ کو سبسڈی لانی پڑے گی. تو سبسڈی کے ذریعے آپ اکانومی کو سسٹین تو کر سکتے ہیں, لیکن گروتھ کیسے کریں گے اس کی؟ اور آپ کا پرابلم تو اس وقت گروتھ ہے. اگر آپ گروتھ نہیں کریں گے, آپ کی اکانومی کے اندر آپ کے حجم میں بڑھوتری نہیں ہوگی, تو آپ کس طرح سے جابز کریٹ کریں گے؟ آپ کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ آپ کے جو فلاحی کام ہے یہ کریں گے؟ اٹ از سم تھنگ وچ از ویری بیسک کہ آپ کو اپنے ملک کی معیشت کو امپروو کرنے کے لیے گروتھ اورینٹڈ بجٹ لانا ہے. لیکن یہاں پہ تو آپ نے جو ہے وہ ٹیکسیشن شروع کر دی ہے. تو بڑا افسوس ہے کہ اتنے قلیل وقت میں ان کو منی بجٹ لانا پڑ گیا. صحیح. سر آپ کیا سمجھتے ہیں 2022 میں جو ہے ابھی مہنگائی کی لہر آئے گی کیا اس منی بجٹ کی وجہ سے؟ دیکھیے جی, اگر آپ ہر خرد و نوش کے اشیاء کے اوپر اگر آپ ٹیکس لگا دیں گے تو یقیناً مہنگائی کا طوفان تو آئے گا. بیکاز مہنگائی کو روکنے کے لیے کسی حد تک تو یہ سبسڈیز کا سہارا لیں گے, لیکن جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیے تو 140 اشیاء پر اضافی ٹیکس لگایا جا رہا ہے. تو جب ٹیکس لگے گا تو وہ ٹیکس سیلز ٹیکس ہو یا جو بھی ہو,
وہ تو جو تاجر ہوں گے وہ کنزیومر پہ پاس آن کر دیں گے. یعنی آپ کا موبائل فون جو ہے اس کی قیمت بڑھ جائے گی. یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کا جو دودھ ہے پینے کا اس پہ بھی انہوں نے کچھ اضافی ٹیکسیشن لگا دی ہے. آپ کے لیپ ٹاپس، کمپیوٹر، یہ آئی ٹی کا زمانہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نوجوان جو ہیں وہ آئی ٹی سے لیس ہو کے اپنے آپ کو اکوپ کریں اور وہ جدید دور کے جتنی بھی جس طرح ایک زمانے میں قلم ہوا کرتا تھا آج وہ حیثیت کمپیوٹر کی ہے. یعنی کمپیوٹر کے ذریعے ہی تو آپ کام کرتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، آپ ریسرچ کرتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آن لائن سٹڈیز کرنا چاہتے ہیں، ان کو کمپیوٹر کی ضرورت ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جو حکومت تھی وہ تو فری لیپ ٹاپ بانٹا کرتی تھی اور اس کو بھی لوگ تمسخر کا نشانہ بناتے تھے. لیکن وہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ دیکھیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ لیپ ٹاپ ہونا یا کمپیوٹر ہونا کوئی لگژری ہے. اگر کوئی شخص یا کوئی بھی جو تجزیہ کار ہے یا کوئی ہمارے یعنی ملک کا ایسا دانشور ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ لیپ ٹاپ رکھنا یا کمپیوٹر رکھنا آج لگژری ہے، تو میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے ڈس ایگری کروں گا. یہ ایک نیسیسٹی ہے آج کے دور میں. آپ کے نوجوان اگر کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہوں گے سر تو وہ دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. اس وقت دنیا کے اندر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر 5G انٹرنیٹ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ کوانٹم کمپیوٹنگ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ دنیا میں کلاؤڈ اور روبوٹکس کی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے. دنیا اس طرف بڑھ رہی ہے. آپ نے اگر دنیا کی جو یہ رونما ہونے والی ٹیکنالوجی کے اندر تبدیلیاں ہیں اس کے ساتھ اپنے ملک کو ہم آہنگ رکھنا ہے تو آپ کو اپنے نوجوانوں کو کمپیوٹر لٹریٹ بنانا پڑے گا. بلکہ اس سے بھی آگے جا کے جو اس کی آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی فیلڈز ہیں یہ آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے. اس آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنی فیلڈز ہیں اس کی پریورٹی کو حاصل کرنے کا جو میں سمجھتا ہوں بنیادی نقطہ ہے وہ کمپیوٹر ہے. آج خان صاحب جس حد تک وہ یعنی اپنی ترجیحات جو ہیں وہ لنگر خانے پہ اور پناہ گاہ پہ صرف کر رہے ہیں، اگر وہ کمپیوٹر اور آئی ٹی کی طرف توجہ دیں. انہوں نے تو کہا تھا نا میں ڈیجیٹل پاکستان بناؤں گا. اچھا یہ ڈیجیٹل پاکستان بنانے کے لیے آپ اگر لیپ ٹاپس پہ اور ان چیزوں پہ ٹیکس لگا دیں گے تو کیسے آپ بنائیں گے ڈیجیٹل پاکستان؟ ای کامرس انڈسٹری پہ بھی ابھی انہوں نے 2% ٹیکس لگایا تھا کچھ عرصے پہلے. جب ہمارے نوجوان جب وہاں سے کمانا سٹارٹ ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ ٹیکس امپلیمنٹ کر دیا تھا. ان کے اندر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ وزیر ہیں جو کہ اس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں. اور یہاں میں نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کے اندر تمام جو لوگ ہیں وہ یعنی بالکل ان انفارمڈ ہیں ود دا پلس آف دا پیپل. یعنی ان کی کابینہ میں بہت اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھیے یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ان کو تو آپ کو فری کرنا چاہیے. یہاں تو فری لیپ ٹاپ بانٹے جا رہے تھے ہمارے ملک میں. ہم تو اس ملک کی بات کر رہے ہیں نا جو پرانا پاکستان تھا جہاں لیپ ٹاپ سکیم چلتی تھی جس پہ فری لیپ ٹاپ بانٹا کرتے تھے لوگ حکومت، تاکہ بچوں کو اور نوجوانوں کو لیپ ٹاپ ملے گا تو وہ اس کے اوپر اپنا کچھ سیکھیں گے نا. اب آپ اس کے اوپر ٹیکس لگا جائیں گے. آپ مطلب what are you trying to do sir؟ میں بڑے ادب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کو نظر ثانی کرنی پڑے گی اپنی تمام اسٹریٹجیز کی، کیونکہ اگر آپ ملک کو کسی ڈگر پر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نے معیشت کو امپروو کرنا ہے. اور معیشت کو امپروو کرنے کے لیے آج کے زمانے میں جدید ٹیکنالوجی اس کے اوپر تو مراد دیں، آپ ٹیکس کی چھوٹ دے دیں اور لوگوں کے لیے آسان بنائیں کہ وہ لیپ ٹاپ خرید سکیں، اپنے پاس رکھ سکیں. اور کمپیوٹرز کے اندر یعنی اگر آپ ڈیجیٹل پاکستان بنانا چاہتے ہیں واقعی، یا وہ بھی اگر آپ کا ایک نعرہ تھا پھر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن if you were serious about making a digital Pakistan then you need to provide the people، ان کو آپ کو بیسک جو چیزیں ہیں وہ آپ کو فراہم کرنی ہے. اور آج کے زمانے میں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ آئی ٹی کی پروڈکٹس کے اوپر کیسے ٹیکس لگاتے ہیں، کیسے ٹیکس لگا سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے جاوید ملک صاحب. ویورز پروگرام آپ لوگوں کو کیسا لگا اس حوالے سے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہم مزید پروگرام کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. جاوید ملک صاحب اور درے شہوار اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.